आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। इससे अव्वल नमाज के जरिए से लेसन नंबर 11 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी ये जो क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो आपके जहन में आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये जाहिर है उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि अब बैटरी जो है ना वो हायर चार्जिंग की तरफ जो है वो मूव कर रही। जैसे जैसे बैटरी आपकी ज्यादा चार्जिंग की तरफ मूव करेगी तो जाहिर है कि आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे। मुख्तलिफ चीज़ें अब आपको नजर आना भी शुरू होंगी और कुछ जाहिर है कि मिड की भी एक थोड़ी सी फिक्र जो है वो अब पैदा हो रही है। तो जो माशाल्लाह सारे स्टूडेंट अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, उनके जहन में ज़रा फिक्र जो है वो खुद ब खुद पैदा होनी शुरू हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी जो चीज़ें हमारी रह गई हैं ना उसको भी हम कर लें, कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसीलिए आप सबको टिप अब यहाँ पे ये है मिड क्विज से पहले कि आपने तैयारी करते वक्त किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना। ये मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ। और ये टिप उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे 100% नंबर आए। तो 100% नंबर लेने के लिए काम भी 100% करने पड़ेंगे। आपको वर्कबुक करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग वर्कबुक सारी अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ स्लाइड्स से पढ़ रहे हैं। जैसे ये मैं स्लाइड्स हर लेसन के बाद आपको भेजता हूँ, लेकिन वो किताब को खोल के भी नहीं देखा अभी तक उन्होंने। तो आपने किताब भी खोल के देखनी है लाजमी। किताब में बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक में लिखी हुई हैं लेकिन वो स्लाइड्स में नहीं है। तो इसलिए आपने बुक को भी थोड़ा सा देख लेना है। इसी तरह वर्कबुक है आपका, ये जो पॉकेट बुक है, इसको भी जरूर देखें। इससे आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लस अगर आपको एक और टिप भी है कि आप मिड क्विज से पहले आपकी अगर बुक अगर आपके पास है तो बुक के एंड पे अगर आप देखें तो वहां पे एक मिड क्विज और फाइनल क्विज बने हुए हैं पहले से, सैंपल के तौर पे। तो आप वो सैंपल मिड क्विज भी घर बैठे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर जब आप अपने क्विज पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए जरा फिर लेसन से पहले आपसे एक रिवायती सवाल कर लेते हैं हम, ताकि हमारी ये रिवायत भी खराब ना हो। जी माशाल्लाह, अभी तक तो ए आंसर आ रहे हैं। एक्सीलेंट। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग माशाल्लाह बड़े इंटरेस्ट से जो है कर रहे हैं। मेजॉरिटी लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आगे भी अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे कि हम 50% तक पहुंच गए हैं। कहते हैं ना पहाड़ पे चढ़ना जो है वो मुश्किल होता है, तब आप आज टॉप पे पहुंच जाएंगे इस कोर्स के। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक एक लेसन आपका डाउन आएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो कोर्स में हमारे जो है वो टोटल 20 लेसन हैं। अब हर लेसन जो है वो आपको एक जो है वो समझ लें कि एक आपका लेसन कम होता जाएगा। ठीक है। अभी तो आप चढ़ रहे थे, सेंटर पर पहुंच गए और फिर सेंटर से फिर अब फिर दोबारा 20 तक हमने आना है। तो एक एक लेसन आपका मजीद अब फिर कम होता जाएगा कोर्स का। और मजीद आपको जल्दी आसानी से जो है वो चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी और अब कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। सेंटर तक पहुंचने में लग रहा होता है पता नहीं कितना बड़ा कोर्स है। अब आप देखेंगे कि आगे आपको अगले लेसन का पता भी नहीं चलना और चीज़ें जल्दी जल्दी वाइंड अप होती जानी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद से एक शौक डेवलप होगा कि आप QC2 की तरफ जाएं, लेवल 2 की तरफ जाएं और मजीद आप कुरान को अब जो है वो सीखना स्टार्ट करें। और कितनी ज़बरदस्त बात होगी कि अब जब आप कुरान स्टार्ट करेंगे, यानी QC2 पे जब इंशाल्लाह जाएंगे हम सब, तो इंशाल्लाह मैं QC2 का भी कोर्स स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन। तो जब हम इसको QC2 पर लेकर जाएंगे तो आप जब उस क्लास में पहुंचेंगे तो उस क्लास में आपको पहले से 50% से ज्यादा चीजें आती होंगी। तो कैसी जबरदस्त बात है, और वो आपने QC1 में सीख ली है। तो इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी फीलिंग जो है वो इंशाल्लाह आने वाली है आगे मजीद। तो अल्लाह ताला फिर रास्ता आसान कर देता है। जब हम थोड़ा सा भी चलना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए फिर आसानी पैदा करते हैं। तो ये आसानी जो है हम अल्लाह ताला से मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह की तौफीक से ही ये सारे काम होते हैं। इंसान की इसमें कोई बड़ाई नहीं है।
تو آئیے چند ایک سوال لے لیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے سے فریش ہو جائیں. جی، الضالین کے معنی بتائیے. جی ماشاء جن اللہ. پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے. زیادہ تر نے تو بھٹکے ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک مغضوب تھا اور ایک ضالین تھا. ٹھیک ہے جی، وہ آگے تو چلیں. مضبوط ہے. وہ مغضوب ہے. ٹھیک ہے، الفلاح. تو الفلاح ہی جو ہے یہ ہمارا سینٹر ہے جس کے ذریعے جو ہے کورس ہو رہا ہے. فلاح حی علی الفلاح میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. جی ایکسیلنٹ، کامیابی. آگے چلتے ہیں. آتی نا، نا کا اشارہ. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے، بی جواب ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں جی آج کے لیسن پر. آج کا لیسن جو ہے نا بڑا زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے لیسن میں دو اچیومنٹس ہیں. ایک اچیومنٹ تو یہ ہے کہ آج ہم اب الحمدللہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آنے والے تمام لیسنز میں ہم مکمل صورت کیا کریں گے. تو آج ایک پہلا لیسن ہوگا ہمارا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ الفاتحہ کی تھی تو میرے خیال ہے 3 یا 4 لیسنز میں جا کے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، بڑے آرام آرام سے ایک ایک آیت کو دیکھ کے. لیکن اب ہم اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ آج ہم پوری ایک صورت ہی کر لیں گے ایک لیسن کے اندر. اور دوسری اچیومنٹ یہ ہونے والی ہے کہ جو فعل ماضی ہے وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہی فعل ماضی ہے. اور پورے قرآن مجید میں آپ کو جب ہم آگے انشاءاللہ مڈ کے بعد لے کر چلیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑے سے سیمپلز بھی دکھاؤں گا جو اس کورس کا پارٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کی موٹیویشن کے لیے میں وہ انشاءاللہ شامل کروں گا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں سمجھیں آپ نے پورا فعل ماضی سیکھ لیا ہے تو کیسی زبردست یہ ایک بات ہوگی. تو آئیے آگے چلتے ہیں کہ 16 نئے الفاظ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم سیکھ چکے ہوں گے جب انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اور آلموسٹ جو ہے 2000 ورڈز جو ہیں وہ ہم نئے سیکھ جائیں گے جو قرآن مجید میں آئے ہیں. اور ہماری جو قرآن مجید کی بیٹری ہے وہ دیکھیں 30,000 کراس کر چکی ہے. جب اس لیسن کو ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ تقریباً ہم 30,500 جو ہے وہ ورڈز کراس کر چکے ہوں گے الحمدللہ. اور ابھی تک ہم نے ٹوٹل جو الفاظ سیکھے ہیں وہ پھر اس لیسن کے بعد 131 ہو جائیں گے، 131. تو دیکھیں صرف 131 ہم نے سیکھے ہیں، اور یہ وہ 131 ہیں جو قرآن مجید میں 131 بار نہیں آئے، 30,700 سم تھنگ سے بھی زیادہ بار آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اصل تو دیکھیں محنت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے لیے 131 الفاظ کو نکالا، ڈھونڈا کہ ہم اگر صرف ان کو سیکھیں تو ہم یہ اچیومنٹ کر لیتے ہیں. اور اس سے بڑی جو سب سے بڑی مہربانی ہے ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس چیز کو سیکھنا آسان بنایا، ورنہ ہم اس کو کیسے سیکھ سکتے تھے. اور خصوصی ہم تو عربی بھی نہیں ہیں، تو کتنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمارے اوپر مہربانی ہے. تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو عادت بھی ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. تو آئیے لیسن کی طرف موو کرتے ہیں کہ تعارف سورہ الاخلاص. تو یہ جو ہے ابتدائی مکی صورت ہے، اور یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے. نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ ایک چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم جو ہے وہ لیسن کے اندر کریں گے کہ نام اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ وہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا. تو پھر یہ ایک طرح کی پوری ایک اللہ تعالیٰ کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے کہ لوگ پوچھتے تھے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی، تو یہ جواب انہیں دیا گیا تھا. اور یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے ایک رات میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یعنی یہ جو صورت ہے پوری یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے.
تو کتنی بڑی جو ہے یہ نعمت ہے. ویسے دیکھیں 10 سپارے بنتے ہیں تیسرا حصہ، تو وہ ہم ویسے ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. ایون ایک حافظ بھی ہو تو اس کو بھی ٹائم چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو یہ پورے پھر سمجھ لیں کہ قرآن کے برابر ہو جاتی ہے. ایک دفعہ پڑھیں تو تیسرا حصہ بنتا ہے. تو کتنی جو ہے وہ ایک زبردست بات ہے. تو یہاں سے ایک جو ہے وہ فنی واقعہ بھی ہے ایک، تو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اس سورہ اخلاص سے. تو یہ جسٹ ایک فن کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ بھی ہے نا کہ ہم قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں، اور باہر سے جو ہے وہ مدرسے کے بچے بلا لیے جاتے ہیں اور ہم قرآن خوانی وغیرہ کروا لیتے ہیں. تو وہ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے اگر ہم جاتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول کیا ملنے والا ہے کھانے شانے میں. تو اگر کھانے میں پروٹوکول زیادہ ہو پھر تو ہم پورا پڑھ دیتے ہیں، اور اگر پروٹوکول پورا ہو تو پھر ہم بھی سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. تو قرآن کے تو برابر ہو ہی جاتی ہے. تو اس کو ہمیں زیادہ بار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور جو ہے ثواب لینا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ معوذتین ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی صورتیں ہیں آخری 2؟ کوئی بتائے گا؟ ایک تو سورہ ناس ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس. جی سورہ ٹھیک ناس، ہو گیا. سورہ فلق. انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرنے والے ہیں اگلے لیسنز میں، وہ بھی ہم کریں گے پوری. تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، بالکل صحیح بتایا آپ نے. اب سورہ اخلاص اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان تینوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے. نماز ہم نے ویسے بھی پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگلے لیسن میں ہم اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فجر اور مغرب کے بعد جو ہے اس کو 3 3 بار پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت بھی، سونے سے پہلے بھی ہمیں اس کو جو ہے وہ 3 بار پڑھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، خالی ہم اس کو صرف پڑھتے نہ جائیں، اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں. ابھی تک ہم نے لیسن 11 تک جو پڑھ لیا ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب جو ہے یہ سورہ الاخلاص ہے، اور توحید پر مبنی ہے. تو توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ توحید پر مبنی ہے. تو سورہ اخلاص جو ہے اس کا جو ہے جواب ہوگا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اب اس کی جو ہے وہ آپ کو تلاوت سنائی جائے گی، جیسے پہلے سورہ الفاتحہ کی آپ کو سنائی جاتی تھی. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ تلاوت ہوگی تو اس میں بہت سارے ورڈز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ورڈز ہیں وہ آپ نے ان پہ غور کرنا ہے اور ان کے اشاروں پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تلاوت سننی ہے، پھر اینڈ کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ سے بھی جو تلاوت ہے وہ آپ کو سنوائی جائے گی انشاءاللہ. تو ہم ذرا تلاوت کو آن کرتے ہیں. اب ہم اس پہ جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پڑھ چکے ہیں. تو مجھے ذرا بتا دیں بسمی کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2 ٹکڑے ہیں بسم میں. جی ایکسیلنٹ. کیا مطلب ہے؟ وہ ہے باور اس با اور سین. جی ٹھیک ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ نام پہ. نام ساتھ سے. نام. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے. ٹھیک ہے. اللہ دیکھیں اللہ پہ زبر یا زیر آ جائے تو اس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. تو اسی کو کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے. اب اس کی آگے جو ہے وہ صفت بیان کی جا رہی ہے جس کے نام سے اس کی کیا کوالٹیز ہیں. الرحمن الرحیم یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو الرحمن کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ مہربان. بہت شدت سے رحم مہربان. کرنے والا، بہت مہربان، شدت سے مہربان. ایکسیلنٹ. الرحیم رحم مسلسل کرنے رحم والا، کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. مسلسل رحم کرنے والا. کل ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ہوا اللہ ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا مطلب وہ. ٹھیک ہے. اللہ یعنی وہ اللہ.
ٹھیک वो ہے، अल्लाह। احد یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ، پھر اللہ مطلب آ گیا الصمد۔ الصمد میں دیکھیں الف لام لگی ہوئی ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں فعل حرف ہے، اس इसम یہ اسم 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 ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، इसम है। زبردست۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں جی، لم یلد، یہ لم جو والا جو کانسیپٹ ہے، نہیں والا، یہ ہم آلریڈی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے نہیں کے میننگز مختلف بتائے تھے، کہ ماں جو ہے وہ نہیں میں استعمال ہوتا ہے، اور ماں کے دو اور میننگ بھی ہیں، اسی طرح لا ہوتا ہے، لم ہوتا ہے، لن ہوتا ہے۔ اور یہ جو لم ہے دیکھیں اب یہاں یوز ہو رہا ہے، لم جو ہے اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے، پاسٹ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ نہیں کے میننگ میں آ رہا ہے اور پاسٹ کے میننگ میں آئے گا، اب جب اس کو جملے میں ہم دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں ایک دفعہ لم یلد ولم یولد، پھر لم آ گیا، آگے اگلی آیت میں دیکھیں ولم، واو کا مطلب ہمیں پتا ہے اور لم، پھر وہی ڈیڈ ناٹ کے میننگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یکن، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں لاہو، یہ لاہو تو ہم کر چکے ہیں، تو کیا مطلب، उसका उसका اس کا، उसके بالکل ٹھیک ہے، اس اللہ کے کے لیے یا لیے، اس کا، उसके ٹھیک ہو लिए گیا۔ उसके کفوان लिए احد، بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں احد شروع میں بھی آیا ہے، اینڈ میں بھی آیا ہے، تو آئیے اب اس کے جو ہے وہ لفظی ترجمے پر چلتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تو کل کہتے ہیں جی کہہ دیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہم ویسے ہم کہتے بھی ہیں جی چاروں کل پڑھ لیں، تو یہ اسی کے اوپر، کیونکہ یہ ساری جو چاروں صورتیں ہیں یہ کل سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، اور یہ سات چاروں کل جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھنے بھی ہیں۔ اور ہوا تو ہے وہ ہم آلریڈی کر بھی چکے ہیں، اور یہ کالا کے ٹیبل سے ہے، جیسے ابھی ہم نے فعلا پڑھا تھا نا، تو اسی طرح کالا کا بھی ٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم پھر QC2 میں اس کو آگے پڑھیں گے، کالا کے ٹیبل کو۔ تو آگے چلتے ہیں، ہو اللہ، ہو اللہ، وہ اللہ، ہوا تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے۔ احد، احد جو ہے وہ ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ واحد، واحد ہم کہتے ہیں جی ایک کو، ٹھیک ہے۔ اب احد جو ہے نا اکیلا، لیکن یہ اکیلا اس طریقے سے نہیں ہے کہ بھئی جیسے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سنگولر ہے جی، یہ اکیلا ہے، یہ وہ والا اکیلا نہیں ہے، اس میں میننگ چھپا ہوا یہ ہے کہ وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اس جیسا نیکسٹ سیکنڈ کوئی بھی نہ ہو، اس کے اندر یہ میننگ ہے۔ جیسے الرحمن ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے کہا تھا شدت سے جو ہے وہ مہربان، اور رحیم میں ہم نے پڑھا تھا مسلسل رحم کرنے والا۔ اسی طرح اس آہد کے اندر جو ہے وہ میننگ شامل ہے کہ یہ ایسا آہد ہے، یعنی وہ ایسا سنگولر ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہ وہ ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظاہر ہے یوز ہوتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اس کے کچھ اسباق دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی ذات جو ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہ وہ ذات جو اکیلی ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، حقوق میں اور اختیارات میں ہر لحاظ سے وہ یکتا ہے، کہ اللہ ایک ہے، اس کو ماں باپ رشتہ دار کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صفات میں وہ اکیلا ہے کہ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات جیسا کوئی بھی نہیں ہے، مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق کے حوالے سے کہ پوجا پرستش اور عبادت صرف اسی کا حق ہے، رکوع سجدہ وغیرہ جس طرح نماز میں ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اگر فرض کریں اس نے اگر ایک چیز حرام کر دی ہے تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے اس کو حلال کر لے یا جو بھی لاجک پیش کر لے، وہ حلال نہیں ہو سکتی، اور اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر ہے، بے شک۔ تو چار چیزوں میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہیں، احد ہیں۔ اس میں ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے اور اختیارات کے حوالے سے، تو اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ تو جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں دن کے اندر، اور کتنی بار ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے ہمیں خود سے منصوبہ بنانا ہوگا، صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنانا ہوگا، اور توفیق کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگنی ہوگی۔ تو کل یعنی تبلیغ کیجئے، کہہ دیجئے، کہ ہمیں بھی یہ اب ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کو بتانا ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، قل هو اللہ احد،
کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ آگے چلتے ہیں، توحید کے اہم پہلو، ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں۔ جی آپ بتائیں نا ذرا، اب دیکھتے ہیں کس کس کو پتہ ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے ایک سے زیادہ جواب ہیں۔ یہ سارے ہی ہیں میں ایسا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سارے ہی ہیں۔ تو جی آگے چلتے ہیں جی، اگر میں شیطان کی سنتا رہوں تو پھر میں نے کیا کیا، پھر کیا مطلب ہوا پھر اس سے؟ تو میں شیطان کی شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو میں اس کو ماننے لگ گیا نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، احکامات کی ہر وقت۔ آئے آگے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ، الصمد، صمد کہتے ہیں جی بے نیاز کو، ٹھیک ہے، الصمد بے نیاز۔ تو بے نیاز یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں آپ، ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اور وہ خالق ہے۔ اور اب ایز اے مخلوق جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا گلا خشک ہو جائے تو ہمیں پانی پینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی طرح ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں رشتہ داروں کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، والدین کے احساس کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریلیشنز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈنسی بنائی گئی ہے ہمارے حوالے سے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہیں۔ تو تصور کیجئے اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کو کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، بے شک۔ اسی طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے تو دنیا میں دیکھیں اب 7 8 9 ارب انسان ہیں، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمت عطا کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کھانا اور باقی ساری جو ہے ضروریات زندگی مہیا فرما رہے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھیں، یہ جو چیز ہے کہ ایک بڑا پن، وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا پن ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز میں، کہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اس کے میننگ کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک ذات ایک ایسی کہ جس کو لوگ مان ہی نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں وہ ساری ضروریات زندگی جو ہے وہ دنیا میں مہیا فرما رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی جو ہے یہ بات ہے۔ آپ ایک اس طرح امیجن کریں کہ آپ ایک آفس میں ہوں اور آپ نے ایک امپلائی رکھا ہو، اور وہ امپلائی جو ہے وہ اپنے باس کی بات ہی نہ سنے، یا اس کو مانے ہی نہ باس اس کے سامنے ہی، تو وہ باس جو ہے وہ پھر اس کا کیا حال کرے گا؟ تو ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو دنیا اسی لیے جو ہے نا یہ سزا جزا کی جگہ نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو ہر چیز مہیا فرما رہے ہیں، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ تو یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کرے گا انشاءاللہ، تو اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جی الصمد کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی پڑھا ہم نے، بے نیاز۔ بے نیاز، بے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیں لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ تو لم یلد یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ٹھیک ہے۔ یہی ہم نے بات کی تھی لم کے حوالے سے کہ یہ پریویس جو ہے باتوں کو جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ تو یہ گیا یا جنا یہ پرانی بات ہے، جیسے فعلا اس نے کیا، یہ ہم آلریڈی پڑھ بھی رہے ہیں، تو اب ہمیں بہتر سمجھ آ جائے گی۔ تو لم جو ہے وہ ڈیڈ ناٹ پاس کے حوالے سے آتا ہے، اور لن جو ہے یہ ول ناٹ کے حوالے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لن تنالوا البر، ایک چوتھا سپارہ بھی ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ آگے کی بات ہے، اور یہ ہرگز نہیں کے میننگ میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آگے یہ آئیں گی بھی تو پھر ہمیں مزید بھی کلیئر ہوگا۔ لم یلد، یلد یعنی اس نے جنا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو جیسے والد والا ورڈ ہوتا ہے نا، والد والدہ والدین اولاد ولادت میلاد، تو یہ سارے اسی چیز سے جو ہے وہ نکلے ہیں، برتھ کے حوالے سے۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے
اور نہ اس نے کسی کو آگے جو ہے وہ اس کی یعنی اولاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اولاد کی تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہے نہیں نا. جس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹا بنا لیا تھا نعوذ باللہ، اور ستاروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کسی ریلیشن شپ کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے. تو یلد اس نے جنا یعنی ایکٹیو وائس، اور یولد وہ جنا گیا پیسیو وائس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں، تصور احساس کے ساتھ اس کے کچھ اسباق دیکھتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو جیسے جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام و نام وغیرہ جاری رکھتے ہیں، نسل وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ نقائص کی ہی نفی ہوتی ہے. نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ماں اس طرح کے کوئی رشتہ داروں کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کی اولاد کی اس کو ضرورت ہے ہی نہیں. تو آگے چلتے ہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک غلط عقیدہ جو ہے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جہنم یا دوزخ میں شامل ہوں گے. تو ہم ابھی سے کوشش کریں کہ ہم اس پیغام کو جو ہے وہ احسن طریقے سے، ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ خود بھی عمل کریں اور آگے بھی دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جی لم یلد کے معنی بتا دیں. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے پیدا نہیں کیا. نہ اس نے پیدا نہیں کیا. اس نے نہیں جنا. اس نے نہیں نہیں جنا. ٹھیک ہے، ہاں. یہ میننگ ہے ڈی میں. آگے چلتے ہیں. ولم یقل لہو کفوا احد، تو اس کو دیکھتے ہیں. ولم تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ولم اور نہیں یکن میننگ ہے. ٹھیک ہے. لہو ہم اس کا آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹیبل پورا ہم نے کیا تھا لا کا ٹیبل. اور کفون کہتے ہیں ہمسر، برابری. ٹھیک ہے. اور کفو جو ہے نا وہ ترازو کو بھی کہتے ہیں. تو جیسے اب یہ بنا بھی آگے، تو جیسے رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. تو جیسے لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، تو کفو جو ہے وہ یہ ترازو کو بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے بھی آپ اس چیز کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمسر یعنی برابری. تو اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. اور احد، احد کا ایک مطلب کوئی بھی ہوتا ہے. ایک شروع میں ہم نے پڑھا ہے، اکیلا، اور ایسا اکیلا کہ اس جیسا کوئی نہ ہو. اور ایک احد کا مطلب جو ہے وہ کوئی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹلی اپوزٹ میننگ ہے کہ کوئی بھی. ٹھیک ہے. تو کل هو اللہ احد، اس میں جو احد کا میننگ یوز ہوا ہے ایک، یعنی صرف اللہ کے لیے وہ ورڈ یوز ہوا. اور یہاں پہ وہی منفی معنی بھی ہے اس کا. احد کا ایک پازیٹیو میننگ ہے اور ایک نیگیٹو ہے. تو یہاں نیگیٹو حوالے سے جو ہے یہاں بات ہوئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، کے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جو ہے اس معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ دو معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ احد کے دو معنی ہیں. ایک سمپل اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسرا کوئی. تو آئیے تصور ساز کا اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم، کہ ہم دل میں اس کی عظمت کو ایسے ہماری جو ہے وہ چاہ جانی چاہیے کہ ہم اعمال ایسے کریں اپنے کہ اللہ کو ایسا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ کریں. تو یہ ساری جو ہیں وہ جو بھی باتیں ہیں یہ اللہ کے حوالے سے جو ہیں وہ جچتی ہیں، اور کسی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نہیں ہم کر سکتے. تو کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے مجھے امید لگی ہوئی ہے، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ تو ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ اگر کسی کا کوئی طاقتور دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو تو اس کو بڑا کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور بڑا ایک سیلف جو ہے اس میں ایک وہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میرا کچھ نہیں کوئی کر سکتا. تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ بنا لیں گے، ایک تعلق بنا لیں گے، ہر بندے کو بنانا چاہیے، تو پھر اللہ ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا تو پھر ساری دنیا جو ہے نا وہ سمجھیں آپ کی جو ہے وہ آپ کی ہو گئی ہے. کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کو تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. بے شک
تو آئیے ایک یہاں پہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ محبت سے بار بار جو ہے وہ پڑھیے، کہ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھتے تھے، پھر کوئی اور صورت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو دیکھیں کیسا انعام ہے چھوٹی چھوٹی جگہ کے اوپر۔ تو ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کے جب پڑھیں گے نا تو پھر شوق بھی پیدا ہوگا، اور یہ اخلاص ہے ٹوٹل۔ اور نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہمیں اس سورت سے محبت کے حوالے سے اور اس کی گہرائی کو سمجھتے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ جی چھوٹی سورت ہے تو بس یہی پڑھتے رہیں۔ تو ہمیں وہ بار بار جو دوسری صورتیں ہیں ان کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی شخص سے دیکھیں آپ پہلی بار ملیں اور تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بڑے افیسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے اس کا ضرور ذکر کرتا ہے کہ میرا تو فلانا دوست ہے، میرا فلانا جو ہے میرا رشتہ دار ہے، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں، میرے فلاں جو ہے فلاں افیسر ہے وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے اللہ نے سکھایا، جیسے سورہ الاخلاص۔ تو یہ بہت جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، جو کہ کفار نے آپ سے جب پوچھا بھی تھا کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ پھر سورہ نازل ہوئی، اور پھر کہا حکم دیا گیا کہ کل، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یہ ہے۔ تو پھر یہ پوری جو ہے وہ سورہ نازل ہوئی۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، ہر صرف کے حوالے سے اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور شرک کی اور گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کہ اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی ہے، کہ اللہ کا شکر ہے ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانوں میں ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ نعمت نہ ملتی ہدایت والی تو ہم تو پھر بھٹکتے پھرتے۔ تو الحمدللہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی چلیں اب جواب دیجئے چیٹ باکس میں کہ میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ، ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ ای سر تمام ایک سے زیادہ جواب ہیں۔ ساری لگ رہے جی سارے ہی ہیں، ٹھیک ہو۔ احد کے دو معنی بتائیں۔ اکیلا، یکتا اور کوئی۔ اکیلا تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ ایک ایک ہے اور سی کوئی۔ سی اچھا ٹھیک، آنسر بھی دیکھ لینا، یہ نہ ہو کہ آپ ڈی کے بعد ای پہ نشان لگا دیں، ای ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ کفوان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ٹھیک ہے، اور ایک سے ہم زیادہ جواب لکھا ہوا برابر ہے یہاں پہ۔ اب اے ہم کوشچن بھی اے پڑھا کریں، آپ کوشچن نہیں پڑھتے۔ وہ ابھی نا آپ کے اے ساتھ، سی اے سی آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ایک، ویسے میں بتانا نہیں مجھے چاہیے لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئز میں ایک فنی گیم بھی ہونی ہے اب سب کے ساتھ۔ کوشچن ابھی آپ سارے سوال کرتے جا رہے ہیں نا، وہ جو ورک بک والے حل لکھا ہوتا ہے، حل کے بعد ہر سوال کے جواب میں ہم لگا دیتے ہیں نام۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال آئے گا ایک کوئز کے اندر اس طرح کا بھی، اس کے اینڈ میں چھوٹا سا کر کے لکھا ہوگا کہ جو ہے نا نہیں میں جواب دینا ہے۔ تو ہم لوگ کیونکہ سوال پورا پڑھتے نہیں نا، ہم دا سوال پڑھا وہ سیدھا سیدھا جواب ہے، خلقتا ہے بس خلق تو ہو جائے گا، چلو جی جواب ہاں میں لگا دیا، اور پتہ لگتا ہے جی وہاں نہیں میں جواب دینا تھا، کیونکہ اینڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں میں جواب دینا، تو وہ پڑھا نہیں کسی نے۔ تو اس طرح بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ، تو اس لیے تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے پورا سوال پڑھا کریں۔ ولم یکون میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ولم یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے جی۔ اے بی سی ڈی میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی جواب نہیں آیا ابھی تک۔ سی سی جواب آیا جی، بردر فہد نے میرے خیال بتایا، اور بردر گلستان نے بتایا جی ڈی، 6، آپ 6 بنا دیے ماشاءاللہ۔ اور شیر
اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں سی ہے، میجارٹی نے سی جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے جی، سی ہی ہے، یکون تو ایک ہی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہم نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کیا؟ سی جنت میں داخل کرا دیا۔ اس میں بھی ایک سے زیادہ جواب ہے، اس کا مطلب ایک جواب نہیں ہے۔ اے اور سی، بی، بی اور سی۔ بی اور سی، ٹھیک ہے، بی اور سی۔ اے تو کہیں آئے نہیں، بی اور سی، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو چلیں اب ہم نے یہ سورہ پڑھ لی ہے الحمدللہ، اب اس کی دوبارہ سے تلاوت سنیں اور خود سے ترجمہ ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، اب ہم پارٹ بی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آ گئی ہماری پارٹ بی کی سلائڈس۔ تو پارٹ بی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب ہم جو ہے یہاں پہ پہلے تو ڈسکس کر لیں، کیونکہ اس وقت ابھی میکسیمم پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پاس، تو یہ چیز ہم ڈسکس کر لیں پہلے سے، تاکہ آپ کو پہلے سے پتا ہو۔ یہ آپ کا جو ہے آن ریکارڈنگ بھی اب یہ چیز آ گئی ہے، یہ آپ کا شیڈیول تھا، تو اس کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا ہے۔ اب آج ہم 7 نومبر کو لیسن نمبر سیریل نمبر 6 پہ دیکھیں، تو آج ہم 7 نومبر کو لیسن نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویک جو آپ کی کلاس ہوگی، ویڈنسڈے تھرسڈے ہماری کلاس ہوتی ہے، تو نیکسٹ ویک ویڈنسڈے کو ہماری کلاس ہوگی، اس میں آپ کو کوئز کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ کوئز کیسا ہوگا۔ کوئز آپ کو پتہ ہے جیسا ہوتا ہے، لیکن ہوگا کلوز بک، اور اسی لیسن کے اندر آپ کو ریویژن کروائی جائے گی لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک، قرآن پارٹ بھی اور گرامر پارٹ بھی، یہ دونوں آپ کو 1 گھنٹے کی کلاس میں کروا دیے جائیں گے، اور کوئی 10-15 منٹ آپ سے ہم ایکسٹرا لیں گے اس دن، اور اس میں آپ کو کوئز کے حوالے سے بات بتائی جائے گی۔ ویڈنسڈے کے بعد تھرسڈے کو آپ کی کلاس نہیں ہوگی، آپ کا جو کوئز تھا وہ تھرسڈے کو ہونا تھا پہلے، 14 نومبر کو، وہ میں نے چینج کر دیا، وہ میں نے 17 کو کر دیا ہے، 17 کو سنڈے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا آپ کے سامنے اب ٹھیک ہے، یہاں پہ مسٹیک ہے، پرانی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے، تو میں اس کو یہاں پہ کریکٹ کر دیتا ہوں، یہ 17 ہے، پچھلے کورس کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے، تو اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا۔ اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اور اس میں کچھ اور بھی ڈیڈ لائنز میں نے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا غور سے پڑھ لیں۔ کہ پہلی ڈیڈ لائن تو آپ کو اب یہ مل گئی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ آف کمپلیشن اینڈ سبمیشن آف دا ورک بک، ورک بک آپ کی اب لیسن نمبر 11 تک آپ کو مجھے سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ 15 ہے، 15 تک میں کنسیڈر کروں گا، 15 کے بعد میں کنسیڈر نہیں کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کے مارکس کی ڈیڈکشن ہوگی، جتنے دن آپ ڈیلے کریں گے اتنے نمبر آپ کے کٹ جائیں گے۔ تو جو لوگ مجھے ساتھ ساتھ جمع کراتے گئے ہیں وہ مجھے ذرا میسج کر کے ریمائنڈ کروا دیں گے کہ جی ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ جمع کرائی ہے، میں پھر اپنے میسیجز میں چیک بھی کر لوں گا، اور ان کے نام کے آگے میں ان کے مارکس لگا دوں گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک جمع ہی نہیں کرائی وہ مجھے سارے جو ہے وہ سکین کر کے پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیں، یا سکین کر کے یا تصویریں کھینچ کے بھیج دیں، اور اپنے جو پہلا پیج ہے اس کے اوپر آپ کا نام، سٹی اور بیچ نمبر QC1-754 لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل بیچز ہوتے ہیں، پھر وہ چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں۔ اور سیم ہی ڈیٹ ہوگی آپ کے کوئز کمپلیٹ کرنے کی۔ اب آج کے لیسن کے بعد بھی آپ کو ایک کوئز آئے گا لیسن نمبر 10 اور 11 کا، وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور اس کی بھی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ 15 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 15 تک میں کنسیڈر کروں گا، 16 کو آپ کے جو پرانے کوئز جتنے بھی ہیں وہ آج تک تو ابھی اوپن ہے، 15 تک اوپن رہیں گے، 16 کو وہ سارے کلوز ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو نیکسٹ اپورچونٹی نہیں ملے گی، آپ کو 0 لگ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مڈ کوئز پہ آ جائیں، مڈ کوئز میں نے سنڈے کو رکھا ہے، 17 بنے گی ڈیٹ، اور اس کا میں نے ٹائم رکھا ہے 8 سے لے کے 9:30 تک رات کو۔ تو مجھے اب ذرا بتا دیں کہ اس ٹائم پہ سارے ایگری ہیں، 1.5 گھنٹہ 90 منٹ آپ کو ملیں گے، اور جی اس سر۔ میں یہی ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے بعد یہ بند ہو جائے گا،
दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टाइम आपने नोट कर लेना है। और क्विज के दौरान अगर आपको कोई इशू होता है तो आपने मेरे से डायरेक्ट रब्ता करना है। ठीक है। तो बाकी क्विज के हवाले से जो बात है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो हमारी 13th को होनी है। तो ये डेट हमने संडे को कर दी है। वैसे तो आपकी नेक्स्ट वीक जो है वो वेडनेसडे को क्लास थी, और बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे आपका क्विज था। तो मैंने आपको वहां पे भी थोड़ा सा टाइम दे दिया है कि चलो अगर कुछ लोग ना तैयारी कर सकें तो उनके पास फिर 2-3 दिन होंगे संडे में। तो संडे वाले दिन फिर आपका क्विज होगा, और इसी टाइम पे होगा। इस टाइम का आप अलार्म लगा लें, ये इसको अपने आप को रिमाइंड कराना और याद दहानी रखना, ये आपका अब अपना काम होगा। अगर किसी भी वजह से आपका क्विज मिस हो जाता है तो आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या आपका 0 नंबर लगेगा। बस ये मैंने आपको क्लियर करनी थी बात। तो आगे चलते हैं जी। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये ऑन रिकॉर्डिंग भी हमने ये बात कर दी है, तो बाकी ये डिटेल्स मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आइए ग्रामर पार्ट पर चलते हैं। ग्रामर पार्ट में जो है हम फेले माजी कर रहे थे। फेले माजी में आज हम अगले दोनों सेट्स को भी कंप्लीट करेंगे। और वो सेट इस तरह है कि एक ज़ारबा है। ये जो ज़ारबा है ये एक सेट है। ठीक है, ये अकेला ही है इस तीसरे सेट में। ठीक है, पहले सेट में हमने 3 पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ़अला, फ़ातहा, जाअला, ये पहला सेट था। और फिर जो दूसरा सेट हमने पढ़ा फेले माजी का, उसमें हमने 4 पढ़े थे। ठीक है, नासरा, खालाका, ज़करा, आबदा। ठीक हो गया। अब जो तीसरा सेट है उसमें एक ही है, वो है ज़ारबा। ठीक हो गया। और जो चौथा सेट होगा उसमें 3 है, सामिया, आलिमा, आमिला। तो चलें, आप मुझे कोई बता सकता है कि ये जो चौथा सेट आया है, इसमें और पिछले जो 3 हमने सेट पढ़े हैं उनमें क्या फर्क नजर आ रहा है? सर ये जो लास्ट वाला है इसमें जो सेंटर वाला कलमा है उसकी नीचे जेर है। ठीक है, वेरी गुड। सेंटर वाला जो हर्फ है उसके हाँ नीचे जी। जेर है तीनों में। जैसे सामिया में मीम के नीचे जेर है, आलिमा में देखें लाम के नीचे जेर है, आमिला में दरमियान में जेर आ गया मीम पे। लेकिन पहले ऐसे नहीं हो रहा था। जो पहले 3 है, ठीक है, फ़अला, फ़तहा, जाअला, ठीक है, नासरा, खालका, ज़करा, आबदा, और फिर ज़ारबा, यहाँ तक सब में जबरें आ रही थी तीनों हरफों पे। तो चौथा जो सेट है उसमें वो है तो 3 हरफी, लेकिन उसमें फर्क ये है कि उसमें जो दरमियान वाला हर्फ है उसमें जेर है। यही इसकी निशानी है। तो यहीं से ये डिफरेंट है। और ये 3 एक जैसे हैं, और तीनों में सेंटर वाले हर्फ पे जेर है। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। बाकी टेबल उसी तरीके से बनने हैं जैसे पीछे हम बना के आए हैं। ठीक है, टेबल उसी तरीके से बनने हैं सेम। तो वो तो बड़ा आसान है, वो भी हम इंशाल्लाह अभी आपसे करवा लेते हैं। तो आइए जरा टीपीआई रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे जरा एक्टिव हो जाएं टीपीआई रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो आइए मिलकर हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैं आपको हर लेसन में दिखाता जा रहा हूँ। और ये इस जो चीज़ बार बार आ रही होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें तीनों की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब कोर्स स्टार्ट हुआ था हमने इसम स्टार्ट किए, और इसम कहते हैं नाम, चीज़ या जगह को या सिफ्त को। ठीक है, और देखने में पता चलता है अलिफ लाम तनवीन, वाव नून, या नून, गोल ता, अलिफ ता। और ये सारा हम पढ़ चुके हैं पीछे। फेल जो है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए। ठीक है, जिस तरह हर्फ जो है वो इन दोनों में से ना हो या दोनों को मिलाने वाला हो। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है ये टेबल्स हैं जो अभी हम कर चुके हैं बहुत सारे। जैसे किताब का टेबल लिखा हुआ है, तो आप में से ये किताब वाला टेबल कौन करवाएगा? ब्रदर इशफाक ने मैसेज किया है, सर लेट कर दें थोड़ा सा। तो लेट भी इंशाल्लाह अगली लेसन में जब आप आए ना जरा रिवीजन वाले में, या अभी इस लेसन के बाद, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। टाइम इंशाल्लाह आपसे पूछ के ही हम फाइनल करेंगे, या वो हम क्लास वाला ही टाइम रख लेंगे। 9 से 10 हमारी क्लास होती है, तो 9 से 10:30 कर लेंगे। तो ये भी किया जा सकता है। तो बहरहाल जो क्विज आता हो तो आपने कर 15 मिनट में लेना है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
ठीक है जी। जी सिस्टर बिस्मा करवाएं। नेक्स्ट टेबल सिस्टर कायनात किताब करवाएं। किताबुहुम उसकी किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबु का आपकी किताब, किताबी ही मेरी किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबुना हम सब की किताब, किताबुहा उस मोनस की किताब। जी नेक्स्ट टेबल मिन का टेबल। जी मिनहु सिस्टर उस कायनात। जी जी मिनहु उस मिनहु उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, और मिनहा उस औरत से। जी एक्सीलेंट जी। ठीक है, आप इशारे कर रहे हैं सब। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फ़अला का टेबल ये तो हम कर चुके हैं जी सिस्टर लुबीना। फ़अल, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। एक्सीलेंट जी, जबरदस्त। तो फेल जो है वो वर्ब को कहते हैं, और तीन हरफी हम पढ़ रहे हैं, तीन हरफी होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और तीन हरफी में फेल माजी हमने किया है अभी स्टार्ट। माजी कहते हैं जो हो गया, और मुजारे जो है जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या आगे होगा। तो इसमें वो दोनों शामिल होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये आगे हम करेंगे। और अम्र जो है वो हुक्म देने या गुजारिश करने को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमने एक अम्र पढ़ा भी है। ठीक है, अम्र अभी आज हमने पढ़ा है कुरान पाठ में कुल। ठीक है, कुल का मतलब था कह दीजिए, तो ये हुक्म हो रहा है। तो ये जो हुक्म हुआ है ना, ये फेले अम्र में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, तो अभी जब माजी आज हमारा कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप मिड देंगे। मिड के बाद जब आप लेसन नंबर 12 में आएंगे, तो इंशाल्लाह हम फेले मुजारे स्टार्ट करेंगे। और फिर इसी तरह मुजारे के जब 11 खत्म होंगे यही वाले, इनको हम मुजारे में कन्वर्ट करके मुजारे के हिसाब से पढ़ेंगे। जब ये 11 पूरे हो जाएंगे मुजारे में, फिर इन्हीं 11 के हम फेले अम्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा तरतीब बनी हुई है। उन्हीं का माजी पढ़ रहे हैं, उन्हीं का मुजारे और उन्हीं का अम्र। तो इंशाल्लाह अम्र भी हम सीख जाएंगे जब वहां पे पहुंचेंगे। तो आगे चलते हैं। फेले माजी जो हो गया, ये फ़आला का टेबल हम कर चुके हैं, इसको अभी हम छोड़ते हैं आगे। तो अपने मेन उस पे चलते हैं जरा पॉइंट पे, ताकि उधर हम जरा ज्यादा टाइम लगा लें। आज के लेसन में हमने ये चार अफ़ाल पढ़ने हैं। ज़ारबा, उसने मारा। और ज़ारबा का एक और मतलब भी होता है, जिस तरह हम उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, ज़रबुल मिसल। क्या मतलब होता है ज़रबुल मिसल? कहावत। कहावत, ठीक है, या मिसाल बयान करना। ठीक है, तो बयान करना भी मतलब होता है कि उसने बयान की। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ारबा, यहाँ तो लिखा ना ज़रब लगाना। ज़रब लगाने से आप याद रखें मारना। तो कुरान में कई जगह आया ज़रबल्लाहु, तो अल्लाह के ऊपर पेश है। तो यहाँ पे देखें दो मतलब निकल सकते हैं ना, अल्लाह ने मारा, ठीक है, या अल्लाह ने बयान किया। ठीक है, तो बयान करना भी इसका जो है वो मीनिंग एक में आता है। ठीक है, तो बाकी सामिया, उसने सुना। और ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं, सामी अल्लाहु। पढ़ा था आपने सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपको याद है? जी सर। हाँ, तो रकू। सामी अल्लाहु का क्या मतलब पढ़ा था? सुन लिया अल्लाह ने अल्लाह ने। सुन सुन ली अल्लाह अल्लाह ने ने। सुन ली। उसने सुन ली। अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह पे पेश है सामी अल्लाहु। ठीक है, तो सुन ली देखें पास्ट है, माजी। माजी का ही मीनिंग आ रहा है और माजी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आलिमा, उसने जाना, इलम से, जानने से। ठीक है, और आमिला, अमल से। ठीक है, ये जो दोनों है ना, आलिमा और आमिला, ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में उसकी वजह ये है कि मिलते जुलते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, आलिमा को इलम से याद रखना है, इलम कहते हैं जानने को। और आमिला को अमल से याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरतीब से जो है वो मीम और लाम आगे पीछे नहीं करनी। तो उसी तरह टेबल उसी तरीके से बनने हैं जैसे अभी हमने बनाए हैं, पीछे जैसे बना के आए हैं। और जाराबा को आपने याद रखना है कि यहाँ तो चार ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, लेकिन ये तीसरा सेट है उसमें सिर्फ जाराबा है। और जो चौथा सेट है वो तो ये सामने नजर आ रहा है कि सामिया, आलिमा और आमिला, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। और ये फिर चौथा सेट है। टोटल चार सेट हमने पढ़ने हैं। और यही चार सेट हैं, मेजॉरिटी 95% यही चार सेट हैं जिसके ऊपर पूरे कुरान मजीद के जितने भी अफ़ाल हैं वो इन्हीं चार सेटों से मिलते जुलते हैं। आपने ये चार सीख लिए तो समझे कुरान मजीद के सारे जितने भी अफ़ाल आएंगे ना आगे,
جو ان 11 کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، وہ سارے اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نشانیاں انشاءاللہ جو ہے وہ لیسن نمبر 17 18 تک جب ہم پہنچیں گے تو آپ پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے. کوئی اور بھی آئے گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ تو یہ والا چیپٹر ہے. تو یہ 4 چیپٹر ہیں بیسیکلی. ان 4 چیپٹرز میں سے یہ 4 سیٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیپٹر کا ایک ایک سیٹ ہے. وہ اس میں اس چیپٹر میں جو بھی فعال کرے گا اس کا ٹیبل اسی طریقے سے بنے گا جیسے کسی کا بھی اٹھا لیں. یعنی اگر آپ کو فعالہ کا ٹیبل آتا ہے تو فعالہ سے ملتا جلتا جو بھی اس چیپٹر کے اندر فعال کرے گا اس کا ٹیبل اسی طرح بننا ہے جیسے فعالہ کا بنا ہے. جیسے فعالہ سے ملتا جلتا فاتحہ تھا اور جعالہ تھا. اسی طرح اگلے سیٹ میں آ جائیں تو وہ ناصرہ، خالقہ، ذاکر، آبادہ، یہ 4 ایگزامپلز آپ کو بتائی گئی. یہ چاروں ایک ہی سیٹ میں ہیں. اسی طرح زاربا سے ملتے جلتے اور بہت سارے ہوں گے، لیکن ابھی ہم نے QC1 میں ابھی ایک ہی پڑھنا ہے. اسی طرح سامیہ، عالمہ، عاملہ، تو یہ 3 ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چوتھا سیٹ ہے. تو آئیے اس کے ٹیبلز کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ضربہ دیکھیں ٹیبل سیم اسی طرح بنا ہوا ہے جیسے فعالہ کا بنایا تھا. فعالہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا اور فعلت. اسی طرح ضربہ کا ٹیبل، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت یا ہی ضربت. ٹھیک ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. اس نے مارا، اس مؤنث نے مارا. ٹھیک ہے، تو چلیں اب آپ لوگ کروائیں. اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ٹیبل ہی سارے سیم بن رہے ہیں، پہلے 3 سیٹوں کے تو ٹیبل سیم بنے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مختلف کیسے ہیں؟ ہم نے ان کو الگ سیٹ میں کیوں رکھا ہے؟ تو یہ ماضی میں تو سیم ہے، لیکن جب ان کے ہم مضارع بنائیں گے نا تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلا سیٹ کے مضارع اور طریقے سے بنے گا، دوسرے کا اور طریقے سے بنے گا، اور یہ تیسرا ضربہ کا اور طریقے سے بنے گا. اور چوتھا جو ہے وہ تو پہلے ہی مختلف نظر آ گیا ہمیں کہ وہ ماضی میں مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے درمیان والا جو حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ والے اشارے میں، اس اشارے کو دیکھیں گے ہم سامیہ، تو اس کے درمیان والے حرف پہ زیر ہے، جبکہ باقی تینوں میں کیا ہے؟ زبریں لگی ہوئی ہیں. تو وہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، یہیں سے ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سامیہ والا ٹیبل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں اب اس کو ذرا کروا دیں. میں نے اب اس کوشچن کو بھی، کنفیوژن کو بھی بتا دیا. تو یہ اب ٹیبل کون ریوائز کروائے گا؟ جی بردر اشفاق نے ہینڈ ریز کی ہے. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. ایکسیلنٹ. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بیان کرنا. بیان کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اشارے بھی کرنے ہیں ساتھ ساتھ، اشاروں کے بغیر نہیں کرنا. سسٹر ارم خان آپ بھی کروائیں ٹیبل. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس نے مارا. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے، اس مونس نے مارا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں سیم اسی طرح ٹیبل بننا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن آنسر اسی طرح ہے. اب مارنا کیونکہ جو ہے وہ کسی کو بھی مارنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو جواب آ رہا ہے وہ نہیں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاں میں بھی جواب دے سکتے ہیں، کوئی کمپلسری نہیں ہے. اور ماضی میں جب بھی نہیں میں جواب دینا ہے تو ماں کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، لا کو یوز نہیں کرنا. لا کو ہم کہیں اور یوز کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جی بردر فہد آپ سوال کر لیں، سسٹر ارم آپ جواب دے دیں. هل ضرب، ما ضربا، هل ضربوا، ما ضربو، هل ضربت، ما ضربتو، هل ضربتم. ما ضربنا. ایکسیلنٹ. تو آگے چلتے ہیں جی. زیدن، اب زید کو مار پڑنے لگی ہے، تو اب زید کو یا تو مار پڑے گی یا پھر زید مارے گا. تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ میں سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زید کو مار پڑے گی کہاں پہ، کس کنڈیشن میں؟ دن زیدن میں. first میں زیدن میں. بالکل ٹھیک ہے. اور زیدن میں کیونکہ وہ خود کرنے والا ہوگا اس لیے وہاں پہ وہ مارے گا. ٹھیک ہے، تو ضربہ زیدن اگر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ زید نے مارا. کس کو؟ اس کو مارا. ہاں، زید نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، یس. یہ اس کو نہیں بھولنا. اور اگر آ جائے ضرب زیدن،
اس نے زید کو مارا. زید کو بالکل مارا. ٹھیک ہے، زید ایکسیلنٹ، کو مارا. بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھ آ گئی، آگے چلتے ہیں، یہ وہی سوال جواب ہے، ٹھیک ہے، سوال جواب اسی طریقے سے آ جانے ہیں، مطلب آپ کو دونوں پتہ ہونا چاہیے کہ جب زیدن ہو تو کیا ہوگا اور زیدن ہو جائے تو کیا ہوگا، زاربا زاربا رہے گا اور زاربو رہے گا، اس طرح ضربتا آئے گا تو ضربتو اور ضربتم ہوگا تو ضربنا، باقی وہی سیم فارمیٹ رہتا ہے۔ تو آئیں آگے چلتے ہیں ذرا، تو سامیہ کا پیٹرن آ گیا ہے، سامی اللہ لمن حمیدہ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو سامیہ کا ٹیبل دیکھیں، اب سامیہ کا ٹیبل بھی اسی طرح ہی بنا ہے، سیم، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، بس صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ جو جس وجہ سے وہ ٹیبل فرق ہوا ہے، ڈیفرنٹ ہوا ہے، وہ جو ڈیفرنٹ اس کی پراپرٹی ہے نا، وہ اس کے پورے ٹیبل میں مینٹین رہنی ہے، وہ چینج نہیں ہونی، اگر اس کو ہم چینج کر دیں گے تو پھر تو وہ سیم وہی پرانے والا ٹیبل بن جائے گا نا، تو وہ پرانے والے ٹیبل تو ہے نہیں، ظاہر ہے وہ نہ پہلے سیٹ میں ہے نہ دوسرے میں نہ تیسرے میں، وہ تو ایک الگ پہچان رکھتا ہے چوتھا سیٹ، تو اس میں کیا پہچان ہے اس کی کہ جو درمیان والا حرف ہے میم سامیہ، اس پہ زیر ہے، تو اب پورے ٹیبل کے اندر ہم نے اس میم کے ساتھ زیر چلانی ہے، اس زیر کو زبر میں کنورٹ نہیں کرنا، اگر زبر میں کنورٹ کریں گے تو پھر تو وہ ناصرہ کا ٹیبل میں کنورٹ ہو جائے گا، یا وہ ہو سکتا ہے فاتحہ کے ٹیبل میں چلا جائے یا زاربا کے ٹیبل میں چلا جائے، تو وہ پھر فرق نہیں رہے گا، وہ فرق مینٹین رہے گا، اس کے پورے ٹیبل کے اندر اس کے درمیان والے حرف پہ زیر آئے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو چلیں ذرا ٹیبل کر لیتے ہیں، سامعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سامعت یا ہیا سامعت، ٹھیک ہے، اس مونس نے سنا، جی ٹیبل کروا لیں آپ، جی سسٹر کائنات، اس کے بعد سمیع سسٹر تبسم، جی سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمعتا اس نے سنا، سمعتو آپ نے سوری آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، اور سمعت اس عورت نے سنا۔ جی آپ نے اشارے کیے ہیں، ہاں جی سر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سسٹر لبینہ ممتاز آپ کروا لیں، اس کے بعد پھر سسٹر تبسم سے ہم کروائیں گے عالمہ یا عاملہ کا ٹیبل۔ اوکے، بسم اللہ. سمع سمعو سمعت سمعتو سمعتم سمعنا سمعت. ایکسیلنٹ، جی سسٹر تبسم آپ عالمہ کا ٹیبل کروائیں گی، عالمہ علم سے، جی سر، عالمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، عالم عالمت علمتا، علمتا آپ نے جانا، علم میں نے جانا، علم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، ہیا علمت اس کو مونس نے جانا۔ ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے، اب عاملہ کا ٹیبل کون کروائے گا، عاملہ سسٹر ارم آپ کروائیں گی، عمل سے عاملہ، یس سر. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملت عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عاملت اس مونس نے عمل کیا۔ ایکسیلنٹ جی، زبردست، بہت اچھے، تو آگے چلتے ہیں جی، یہ دیکھیں یہ وہی ٹیبل ہے، اور اس کو ہم یہاں پہ ملاتے ہیں ذرا ٹیبل کے ساتھ، القرآن سامیہ کو ملا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر سامیہ کو القرآن کے ساتھ ملائیں یا القرآن کے ساتھ ملائیں تو میننگ اسی طریقے سے چینج ہوگا، سبجیکٹ یا آبجیکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو چلیں اب دو بندوں کی ضرورت ہے سوال جواب کے حوالے سے، کون کون پارٹیسپیٹ کرے گا، جی سسٹر کائنات آپ سوال کریں، سسٹر بسمہ آپ جواب دے دیں، هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. ایکسیلنٹ، اب ذرا مجھے مطلب بتائیں اس کا، حل سمیتم القرآن کیا مطلب، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ ہاں نا کیا اس نے، کیا سمیتم آپ کا نے اشارہ بھی سنا تو کرے نا، آپ نے کیا آپ نے سنا؟
آپ क्या نے या आप आप सब ने? कुरान को सुना? समिअता आपने। मैं तो समेतुमुल कुरान पूछ रहा हूँ। ओके ओके, फिर आप आप क्या आप सबने। सब ने कुरान सुना? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ब्रदर गुलिस्तान ने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है जी, अब समय नल कुरान का क्या मतलब होगा? हम जी हाँ, सबने हमने हम सब ने सुना। जी समय हाँ, नल हम सब कुरान। ने सुना था। जी हाँ, जी हम हाँ, सब ने हमने कुरान को कुरान सुना। सुना। उसने सम मैंने हमने कुरान हम सब सुना। ने हम हाँ सब ठीक ने जी है ठीक हाँ, है। हम सब ने कुरान मैंने सुना। मैंने तो नाम बोला ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ यस समय यस नल कुरान। हाँ। हम सब ने सुना कुरान। अब सवाल सुन लेना पहले, पहले ही भाग पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले पहले नहीं भागना। लाइक तो हो गया सवाल सर। सवाल सुन लेना, ठीक है। अब मिड क्विज में इतनी जल्दी भागेंगे तो जल्दी के नंबर कोई नहीं है, ये जेहन में रख लें। और ऑप्शन भी एक दफा ही नजर आनी है, दूसरी दफा नजर भी कोई नहीं आनी। चलें जी, सामी अल्लाहू। अल्लाह ने सुन लिया। एक्सीलेंट, अल्लाह ने सुन लिया उसको। उसको भूल जाते हैं आप, इशारा तो खत्म हो गया फिर। ठीक है, तो अल्लाह ने सुन लिया उसको भी साथ आएगा जब जुमले में हम साथ लगाएंगे। ठीक है, उसको साथ लगाना है, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन उसको याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। समय नाम। हमने सुना। हमने सुना। हमने हमने सुना, सुना। बिल्कुल ठीक है। क्विज में जल्दबाजी नहीं करनी। और आपको मैं इंशाल्लाह अगले लेसन में हम रिवीजन करेंगे, उसमें थोड़ी सी टिप्स भी आपको दूंगा कि जिन वजूहात की वजह से अभी भी कई के साथ जो है वो क्विज में आपके कई जगह पे मुफ्त के नंबर कटे होंगे, तो बिला वजह भी कटे होंगे। वो बिला वजह नंबर कटने को हमने कैसे रोकना है वो मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगा। तो अगला जो रिवीजन क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो खैर हमने कर लिया है, आगे चलते हैं। कुरान की जगह अजान भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर मतलब अजान के हवाले से बदल जाएगा। आलिमा और आमिला का टेबल आप कर चुके हैं, ठीक है। और वैसे ही आपका होमवर्क है, खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चंस तो आसान है। नुक्ता तालीम पर चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नुक्ता तालीम आज का है जी हमारा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इसकी अहमियत के हवाले से हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पे हमने पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मौल्लम बनाकर भेजे गए थे, बेशक, और बड़ा अहम रुतबा है ये। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम अब इनके स्टूडेंट बने, उनके काम को आगे लेकर चलें? अब खत्म नबूवत भी है कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, बेशक। तो अब उनके काम को आगे चलाना अब किसकी जिम्मेदारी है? हम सब हम सर सब की, उम्मती उम्मत की। मुहम्मद। बिल्कुल उम्मत की, तो हम उम्मत में शामिल हैं। तो वाई नॉट अस, वाई नॉट मी, वाई नॉट यू? ठीक है, हमने खुद अपने आप को पेश करना है, तो अल्लाह ताला खुद फिर हमसे काम ले लेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे भी इस क्लास के अंदर भी तो अल्लाह ने ही आपको चुना, ठीक है, मुझे चुना कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। पढ़ाने वाला ज्यादा सीख रहा होता है। तो अब इस चीज की हमने कोशिश करनी है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत भी हो, कि हम इसको सीखें भी, उसको अमल में भी लेके आए। जो हमने सुन्नतें यहाँ पे सीखी हैं, कुछ नई दुआएं सीखी हैं, वो उन चीजों को अमल में भी लेके आए और आगे इसको जो है वो पहुंचाने वाले भी बने। और एक हदीस भी यहाँ लिखी है कि बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। तो क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। और इल्म के रास्ते के हवाले से यहाँ एक हदीस है और आप सब के हवाले से है, क्योंकि आप सब जो है वो कुरान माशाल्लाह सीख रहे हैं, सिखा भी रहे होंगे, दूसरों को बता भी रहे होंगे। कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आपने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। इससे बड़ी अब बताएं क्या चीज़ है। और आगे भी देखें कि और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछाते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। और जिन कामों को हम छोड़ के आते हैं ना, कुर्बानी दे के आते हैं कि चलो जी क्लास मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं जिस भी काम, ये जो इल्म हासिल कर रहा हूँ ये जरूरी है, ये अपने काम मैं छोड़ देता हूँ, जरा बाहर बाद में कर लूंगा। तो वो काम आप अल्लाह के सपुर्द करके आते हैं। और वो काम आप कभी अल्लाह की खातिर, इस क्लास की खातिर कभी छोड़ के देखिएगा, वो कभी अधूरा नहीं रहा होगा। ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। अब मैं 1.5-2 साल से ये कुरान की क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह ले भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, कि जो काम भी हमने इस रास्ते में छोड़ा है ना, वो अगर हम करते तो शायद वो होता ही ना। और वो बगैर किए हुआ है,
بغیر کیے بھی وہ کام ہو گئے ہیں، اور وہ کیسے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ان کاموں کا ذمہ لے لیتے ہیں جو آپ نے اللہ کی راستے میں اللہ کی وجہ سے چھوڑے ہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی وجہ سے کوئی قربانی تو دینے والے بنے۔ نماز تو ویسے ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی تو بات ہونی چاہیے نا کرنے کے لیے، کہنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا دین کے لیے، اے اللہ میں یہ کام لے کے آیا ہوں، میں نے اپنا فلاں کام اے اللہ تیرے اس کام کے لیے چھوڑا اور میں یہاں موجود ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں کیسے مدد کرتے ہیں، وہ کام آپ کا اس طریقے سے ہو جائے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے یقین ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، اور حدیث ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اور یہاں پہ آج ہمارا جو چوتھا ہوم ورک کے حوالے سے ہمارا یہ نقطہ تعلیم بھی ہے کہ اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں آپ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں قرآن سیکھنے والوں میں سے ہیں، انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو کل قرآن کی کلاس لے بھی رہے ہوں گے، سکھا بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو سکھانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ؟ تو سسٹر کائنات نے ہینڈ ریز کیا ہے، سسٹر ارم نے ہینڈ ریز کیا ہے، سسٹر تبسم نے، سسٹر لبینہ نے، سسٹر بسمہ نے، بردر گلستان نے، بردر اشفاق نے، بردر فہد نے۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول کرے۔ میرے ٹیچر ہیں جن سے میں نے QC1 کیا تھا، ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب، اسلام آباد میں ماسٹر ٹرینر ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ آپ کی موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ ہی ہے نا، تو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح چنا ہے کہ ان کی کلاسز، یہی آن لائن کلاسز، یہی جو کورس ہوتے ہیں 53 ممالک میں وہ کورس ہوتا ہے، اور ان کی انٹرنیشنل رجسٹریشن انگلش لینگویج میں بھی وہ یہ کورس سیم یہی کورس کروا رہے ہیں۔ تو مور دین 1000 رجسٹریشنز ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کلاس میں جو ہیں وہ 20 لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور 400 500 لوگوں کی کلاس ہوتی ہے۔ اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول کیا ہے کہ وہ آن لائن اس چیز کو انگلش لینگویج میں لے کر چلتے ہیں اور اردو میں بھی کرواتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم بھی یہ کام کر سکتے؟ تو آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی سیکھ گیا اور آگے سکھانے والوں میں بن گیا، اور اس نے آگے پتہ نہیں آگے کتنوں کو سکھا دیا، وہ سارا ثواب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا، اور قبول ثواب جو آپ نے کیا بھی نہیں ہے لیکن آپ کی وجہ سے وہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایسا علم، فائدہ دینے والا علم جو ہے نا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کون سی چیز ہے قرآن سے بڑھ کے؟ کہ آپ نے کسی کو قرآن سکھایا اور پھر اس نے آگے پتہ نہیں کتنوں کو سکھایا، اور پھر انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنوں آگے کو سکھایا۔ تو یہ چیز آگے چلتی جائے گی، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو بعد میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں اگر یہ چیزیں شامل ہوتی جائیں تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس وقت ہم جو ہے وہ پھر اس چیز پہ رشک کریں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر شاید ہمیں پچھتاوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پچھتاوے سے بچائے، آمین۔ تو یہی آپ کی آج کا نقطہ تعلیم تھا، اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بہترین لوگوں میں ہمیں شامل کر لیں۔ تو الحمدللہ آج کے لیسن کے بعد 30,500 سے زیادہ الفاظ قرآن مجید کے ہم کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تو جی سسٹر نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ کین یو پلیز لیٹ می جوائن ان انگلش موڈ۔ انشاءاللہ جیسے ہی سٹارٹ ہوگا نا تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ابھی تو فی الحال اویلیبل نہیں ہے، کئی لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، مور دین 100 ٹیچرز ہیں جو یہ آن لائن کورس کرواتے ہیں، تو میں تو صرف ایک ہوں۔ تو بہت سارے ٹیچرز ہیں، انگلش میں بہت سارے لوگ کروا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اس گروپ کو لیو نہ کیجیے گا، اس کی جو انفارمیشنز ہیں وہ اس میں ہی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ الفلاح منزل ٹرسٹ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جائیں، لیپ ٹاپ سے، موبائل سے نہیں، کیونکہ وہ موبائل سے ایکسیسیبل نہیں ہے۔ تو آپ لیپ ٹاپ سے جب اسے کھولیں گے تو وہاں پہ ایک آپشن آتی ہے QC کیلنڈر، قرآن کورس کیلنڈر کے نام سے، تو یہ لیپ ٹاپ سے اوپن ہوگی صرف۔ تو آپ جب اسے اوپن کریں گے تو آپ اس کیلنڈر سے آپ ہر مہینے شروع ہونے والے جتنے بھی کورسز ہیں آل اوور دی ورلڈ فرام پاکستان وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو لیول 1 کی لسٹ مل جائے گی، QC1 کی، QC2 کی، QC3 کی، 4 کی، 5 کی، 6 کی، یعنی جتنے بھی ٹوٹل 7 لیول ہیں
تو ہر لیول کی آپ کو لسٹ مل جائے گی وتھ ٹیچر نیم اور اس کی ڈیٹیلز کے یہ کورس کب شروع ہو رہا ہے، تو آپ اکارڈنگلی پلان کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کورس جوائن کرنا ہے. اسی طرح فزیکل کی لسٹ ہماری بھی، یہ جو کورس سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بھی ادھر لسٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. تو یہ 7 ہوم ورک ہوتے ہیں آپ کے، اس کو آپ ضرور کریں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے حوالے سے، ویڈیو کی ریکارڈنگ کے حوالے سے اگر دوبارہ دیکھنی پڑے اپنے کسی نہ کسی دوست کو ضرور شامل رکھیں. نئی صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان کو تلاوت کرنے کی کوشش کریں. آپ منتخب ہیں، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں ربی زدنی علما. اور پاکٹ بک کا استعمال اب آپ کو بہت زیادہ ضروری ہوگا، اس کو ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو کوئز میں بہت ہیلپ کرے گا. اور کوئز البتہ کلوز بک ہوگا، یہ آپ کے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بہترین چیز کوئی نہیں. اور ٹریننگ بھی اس کی جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے اسلام آباد میں. تو 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ کو کچھ کاسٹ ظاہر بیئر کرنی پڑتی ہے، ریزیڈنس وغیرہ سارا کچھ وہاں اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ آپ کی 11B کی ورک بک ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو کر لیجئے گا، اور کوئی ایشو ہو تو آپ ڈسکس کر لیجئے گا. آپ کا ہوم ورک کوئز جو مڈ سے پہلے کا لاسٹ ہے 10-11 کا، یہ بھی آپ نے اسی 15 ڈیٹ سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو شیڈیول دکھا دی ہے، یہ سلائڈز بھی اور یہ ڈیٹیل بھی آپ کو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 15 آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے ورک بک کی اور کوئزز کی، اور 17 کو انشاءاللہ سنڈے کو آپ کا کوئز ہوگا 8 سے 9:30. کوئز جو ہے وہ زیادہ ٹائم میں نے رکھا ہوا ہے، کوئز جو ہے وہ 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو 8 سے اوپن کریں گے ہم اس کوئز کو اور 9:30 بجے بند کر دیں گے. اس کے دوران کسی بھی ٹائم جوائن کر کے آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے غور کرنے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. تھینک یو جی.